अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईज़ पिज़ादा। गुज़िश्ता 24 घंटे की 3 की डेवलपमेंट्स इस वक़्त मेरे सामने हैं, 3 डेवलपमेंट्स। सबसे इम्पोर्टेंट जो नई डेवलपमेंट है, जिसको इम्पोर्टेंट इसलिए बहुत है कि इसके ऊपर बहस बहुत हुई, वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का पीएमए काकूल एकेडमी, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में 147th जो पासिंग आउट परेड होती है, उसका जायज़ा लेना, उसको रिव्यू करना, उसको एक तरह से प्रिज़ाइड करना और वहाँ पे उनकी 15 मिनट की एक तकरीर करना, जिसके हवाले से जिसको कवरेज तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा मिली पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स में, बिल्कुल एक धमाके के तौर पे उसे हिस्टोरिक करार दिया गया, तारीखी करार दिया गया, उसके ऊपर बड़ी एंडलेस किस्म की कमेंट्री हुई। लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे उस तकरीर को बहुत मनफी तरीके से देखा गया और मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मनफी क्यों देखा गया, उसके अच्छे पॉइंट्स क्या थे, उसकी कमजोरी जो है उस तकरीर की क्या थी, उसमें हिस्टोरिक नेचर की क्या बात हो सकती है। दूसरी वो डेवलपमेंट है जहां पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब और उनकी पार्टी ने, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब जिस टॉक्स को लीड कर रहे हैं, ये फैसला किया कि परवेज इलाही साहब के घर के ऊपर जो हमला हुआ है एक दिन पहले, ये टॉक्स को डिरेल करने की एक साजिश है और इस साजिश में वो फॉल नहीं होंगे, इसको कामयाब नहीं होने देंगे, टॉक्स डिरेल नहीं होंगी और टॉक्स जो है एज जिस तरह से चल रही हैं पीटीआई पीडीएम की टॉक्स, वो चलेंगी और उसका अगला जो थर्ड राउंड है वो मंगल के दिन सुबह 11 बजे शुरू होगा, जैसा कि इसहाक डार साहब पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इससे पहले कह चुके हैं। ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और इसके साथ ही फिर क्वेश्चन नथी ये है कि परवेज इलाही साहब के घर के ऊपर जो हमला हुआ इन टॉक्स को डिरेल करने के लिए, ये हमला किसने किया, ये कौन से ऐसे एलिमेंट्स और अनासर हैं जो टॉक्स को डिरेल कर देना चाहते हैं। तो ये तीन की पॉइंट्स हैं जिनको हमें देखना है इस वीलॉग और इस निशिस्त में। सबसे पहले चलते हैं कि जो तकरीर की पासिंग आउट परेड के ऊपर, जैसे कि मैंने कहा एट द आउटसेट 147th पासिंग आउट परेड है, लॉन्ग कोर्स मेरी अंडरस्टैंडिंग है पीएमए पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का। पहला इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, ये उनकी पहली यहाँ पर अपीयरेंस है पीएमए के अंदर एज पाकिस्तान आर्मी चीफ, जब से वो चीफ बने हैं ऑन 29 नवंबर 2022। और जो काबिल जिक्र बात है कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, वो खुद पीएमए के ग्रेजुएट नहीं हैं। उन्होंने अपनी जो एंट्री ली है, मिशन लिया है पाकिस्तान आर्मी के अंदर एज एन ऑफिसर, वो उन्होंने लिया है ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल ओटीएस, जो मंगला के करीब होता था, ठिल की जगह के ऊपर। पर्सनली मैंने वो जगह देखी भी है, चूंकि मैंने मंगला कैंटोनमेंट से ही अपना स्कूल किया था, वहीं से मैंने अपना कॉलेज भी किया था। मेरा ख्याल है ओटीएस का प्रोग्राम जो है ये बंद हो गया हुआ है, लेकिन एक जमाने में ओटीएस का प्रोग्राम शुरू हुआ था। और जनरल आसिम मुनीर का ये भी है कि आर्मी में रेगुलर गैजेटेड ऑफिसर आने से पहले वो एयरमैन थे। उन्होंने पीएमए के थ्रू आर्मी में एंट्री की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब नहीं हुए। फिर वो ओटीएस के प्रोग्राम के जरिए आर्मी में आए, जहां वो गालबन उनको स्वॉर्ड मिली, वो नंबर 1 कैडेट थे। और जब इसको आप देखते हैं उनकी पूरे कैरियर को, तो आपको ये मानना पड़ता है कि एक एक ऐसे इंसान की कहानी है, दिस इज अ स्टोरी ऑफ सक्सेस। एक आदमी जिसका गरीब घराने में एक गांव से जिसके सफर का जिंदगी के सफर का आगाज होता है, वो पाकिस्तान में इतनी इंपॉर्टेंट प्रेस्टिजियस और पावरफुल पोजीशन के ऊपर पहुंचता है। और जाहिर है कि उसका कोई बाप दादा चाचा मामा जो है वो उसको प्रमोट करने वाला नहीं है। इसका मतलब है जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान आर्मी का ये पूरा सफर किया है, एक सेकंड लिeutenant से कैप्टन, कैप्टन के बाद मेजर, मेजर के बाद लिeutenant कर्नल, कर्नल, कर्नल उसके बाद ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल और फिर उसके बाद एक गो कमांडर बनना, डीजीआई बनना, डीजीएमआई बनना और फिर आर्मी चीफ बन जाना। इसका मतलब है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा पर्सनल कैपेबिलिटीज, कैपेसिटीज, टैलेंट और इंटेलिजेंस जो है वो पाया जाता है। इसके साथ एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी हमें माननी पड़ती है कि पाकिस्तान, जिसको हम बहुत ज़्यादा मतलब मायूस हैं जिससे, वहां पर भी एक गरीब आदमी अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत के जोर पर जो है इतनी तरक्की करके बहुत इंपॉर्टेंट और हाईएस्ट पोजीशंस के ऊपर पहुंच सकता है। जिस तरह से हम अमेरिका के बारे में, या खास करके अमेरिका के बारे में हम बिलीव करते हैं कि गरीब घराने से लोग शुरू होते हैं और फिर वो जिंदगी में बहुत ज्यादा कामयाब होते हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है वो कर सकते हैं। और अमेरिका में इसकी सैकड़ों हजारों एग्जाम्पल जो है वो दी जाती हैं। इससे पहले जनरल कयानी जो है, जनरल परवेज कयानी, अशफाक परवेज कयानी, उनके बारे में भी यही था कि उनके वालिद जो थे वो गैजेटेड ऑफिसर नहीं थे, वो एक रैंक्स में से थे और उन्होंने भी बहुत तरक्की की और बड़े कामयाब वो ऑफिसर भी थे। और उनकी, जैसे मैंने कई दफ़ा कहा है, कि बहुत ही सोबर उनकी पर्सनैलिटी थी। कंट्रोवर्सी बहुत बनी उनके भाइयों की वजह से, लेकिन बड़ी सोबर और बड़ी एग्जैक्टिव उन्होंने पर्सनैलिटी डिस्प्ले की। तो यहाँ तक तो बातें जो हैं वो बड़ी पॉजिटिव हमें नजर आती हैं जनरल आसिम मुनीर की।
جناب عاصم منیر نے یہ تقریر جو کی وہ بھی بڑی اچھی انہوں نے پریزنٹیشن کی. لوگوں کے ایکسنٹ کی بات کر رہے ہیں. لوگوں نے یہ بات بھی بہت دلچسپی سے نوٹ کی کہ ان کو حافظ قرآن بتایا جاتا ہے, لیکن جب وہ قرآنی آیات کو وہاں انہوں نے پڑھا تو وہاں ان کا لہجہ اور تلفظ حافظ سے زیادہ ایک عام پاکستانی کی طرح کا تھا جس نے پڑھ کے وہ جو قرآن کی آیات ہیں ان کو وہاں پہ ریسائٹ کیا. تو لوگوں کو اس سے بھی کچھ تعجب ہوا. لیکن اوور آل جب آپ ان کی اسپیچ کی طرف دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے بہت کنٹروورسی مچی, تو ایک ذہن میں یہ بھی رکھنا چاہیے. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ 4 دن کے دورے کے فوراً بعد چین سے واپس پہنچے, جہاں سینٹرل ملٹری کمیشن کے ہیڈ جنرل چانگ سے ان کی بہت ڈیٹیل ملاقات ہوئی, جہاں ایک طرح سے تاثر ہے کہ چین اور پاکستان کے ریلیشنز کو ریسیٹ کرنے کی انہوں نے کوشش کی یا خواہش کا اظہار کیا. اور چائنیز جو میڈیا ہے اس میں جو اس کی کوریج ہوئی ہے اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے دوبارہ وہ پرانی باتیں دہرائی ہیں جو کسی حد تک جنرل باجوہ کے زمانے میں وہ باتیں, وہ نیریٹو کمزور ہو چکا ہوا تھا. سمندروں سے گہرا, ہمالیہ سے اونچا, اینڈ سو آن ریلیشن شپ ہے. اور پھر وہاں پر یہ بھی ہے کہ اس خواہش کا اظہار بھی کیا گیا کہ جو ٹرائیلیٹرل ریلیشن شپ جس میں چین مدد کر رہا ہے سعودی عرب اور ایران کے درمیان, اس میں بھی پاکستان کو اس ریلیشن شپ کا حصہ بننے کا موقع جو ہے ملنا چاہیے. تو بہت امپورٹنٹ ٹرپ کے بعد وہ واپس پہنچے. تو جو اسپیچ انہوں نے وہاں پہ کی ہے وہ کوئی جنرل عاصم منیر صاحب نے ذاتی طور پہ نہیں لکھی ہوگی, اس کو ڈکٹیٹ انہوں نے نہیں کرایا ہوگا, نہ ان کو بہت وقت ملا ہوگا کہ اس کی نوک پل کو وہ درست کریں. تو اسپیچ تو ان کی ٹیم نے لکھی ہوگی. وہ ٹیم کون ہے؟ وہ ان کے اپنے چیف آف اسٹاف کی ٹیم ہوگی GHQ کے اندر, یا وہ ISPR کے لوگوں نے وہ تقریر لکھی ہوگی, ہمیں اس سے واقف نہیں ہے. بہرحال یہ ایک ریٹن ٹیکسٹ تھا, ایک ریٹن اسپیچ تھی جو جہاں انہوں نے پڑھی ہے. اب اس تقریر میں جب میں نے اس کو پہلے سنا, یہاں امریکہ کے حساب سے رات کے 2, 2:30, 3 بجے کے بعد یہ تقریر آ رہی تھی. پاکستان میں ظاہر صبح کا وقت تھا, اور یہ مجھے ساری رات جاگنا پڑا. میں نے اس وقت تقریر دیکھی اور اس کے بعد اس کے اوپر ایک بحث چھڑ گئی, اس کے اوپر ایک کامنٹری شروع ہو گئی ٹیلی ویژن پروگرامز کے اندر. میں نے وہ ساری کامنٹریز دیکھی, اور آپ میں سے جو لوگ مجھے ٹویٹر کے اوپر فالو کرتے ہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں نے اس کے اوپر کچھ ٹویٹس بھی کیے جو خاصے کرٹیکل. اب جب میں اس ویلاگ کے لیے دوبارہ اس کی تیاری کر رہا تھا تو میں نے جو کچھ بھی اس تقریر کے حوالے سے اخبارات نے اس کو پبلش کیا, ڈان نے لکھا, اس کے اوپر بہت لمبی چوڑی سٹوری لکھی, ٹریبیون نے اس کے اوپر سٹوری لکھی, وہ میں نے دیکھی. سوشل میڈیا کے اوپر جو ویلاگس ہیں, جو ہیڈ لائنز بنی ہیں بہت سی بڑی ایکسائٹیڈ قسم کی, جس میں اس کو ہسٹورک سپیچ ڈکلیئر کیا گیا, اس کے اوپر جو سوشل میڈیا کی بہت زیادہ منفی قسم کی 99% اس کے اوپر ایک خاصی نیگیٹو ڈبیٹ ہوئی ہے کامنٹس سے لوگوں کے, وہ سب جب میں نے دیکھے تو مجھے شک پڑ گیا کہ شاید میں نے شاید ٹھیک سنی نہیں ہے تقریر. تو میں نے پھر اس تقریر کا جو پورا ایک مجھے تھوڑا سا شک پڑ گیا اس ساری ڈیبیٹ کو دیکھ کے, خاص کر کے جب میں نے اخباروں کی اس کے اوپر کوریج اور نیوز سٹوریز پڑھی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں کوئی چیز میں نے اس کی مس کر دی ہے. بیکاز سوشل میڈیا کے اوپر جو ڈیبیٹ ہوئی ہے اور جو اس کی اخباروں کی کوریج ہوئی ہے اس میں مجھے ایک واضح قسم کا تضاد لگا. مجھے ایسا لگا اخبارات نے شاید تقریر کے سیلینٹ آسپیکٹس کو, یہ بہت سی چیزوں کو شاید جان بوجھ کے نظر انداز کر دیا. میں نے پھر آسانی سے مل نہیں رہی تھی تقریر, میں نے اس کو بہت سرچ کیا یوٹیوب کے اوپر, گوگل پہ مجھے پوری ایک جگہ پہ نہیں مل رہی تھی, مجھے ٹکڑے مل رہے تھے, کہیں 7 منٹ کا, کہیں 5 منٹ کا, کہیں 6 منٹ کا. تو میں نے پھر ایک فرینڈ کو کہہ کے پوری تقریر منگوائی, جہاں سے تقریر شروع ہوتی ہے جہاں تقریر ختم ہوتی ہے. یہ کچھ 14 منٹ کچھ سیکنڈ کی تقریر آپ کہہ سکتے ہیں, 15 منٹ کی تقریر ہے. اور میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ اس تقریر کے اندر وہ جو جملہ ہے کہ ملک کے اندر کے اور باہر کے عناصر یا طاقتیں جو ہیں وہ افواج پاکستان میں, آرم فورسز پاکستان میں لوگوں کے درمیان ایک ویج پیدا کرنے کی جو کوشش کر رہی ہیں اسے ناکام بنایا جائے گا, یہ محض 1 سے 1.5 منٹ کا ایک ریفرنس ہے. اور یہ ریفرنس ہے while addressing the young officers of the Pakistan Army. ان کو آرمی چیف اپنی تقریر میں یہ کہہ رہا ہے کہ اس قسم کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں in deriving a wedge and a distance, یعنی بدگمانی پیدا کرنے کی اندرونی طاقتیں بھی کوشش کر رہی ہیں, بیرونی طاقتیں بھی کوشش کر رہی ہیں. مجھے اس سے بہت زیادہ ایگریمنٹ بھی نہیں ہے, میں اس پہ تھوڑی سی کرٹیسزم بھی کروں گا بعد میں, لیکن اصل میں ان کا کہنا, ان کا مدعا, ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے, وہ ڈائریکٹلی اپنے آفیسرز کو ایڈریس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس قسم کی ایک کوشش ہو رہی ہے. اور اس سے پہلے جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ طاقت کا تمام, افواج پاکستان کے لیے طاقت کا تمام تر جو سرچشمہ ہے وہ پاکستان کے عوام ہے. پاکستان کے عوام طاقت کا سرچشمہ ہے. آئینے اور افواج پاکستان جو ہیں وہ کھڑی ہوں گی with the constitution, with the law, with the democracy, اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. اور عوام اور آرم فورسز کے درمیان جو اندرونی اور بیرونی عناصر ایک بدگمانی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسے میں خطرہ سمجھتا ہوں. آپ کو اس سے باخبر رہنے کی ضرورت ہے. یہ ایک اسپرٹ ہے جس میں وہ کامنٹس وہاں پہ کیے گئے. اور بات ہے کہ ظاہر ہے
ان کامنٹس کو فار انڈرسٹینڈیبل ریزن جو اس وقت ملک میں ماحول ہے ان کو اس طرح سے پرسیو جو ہے وہ نہیں کیا گیا. لیکن اس سے پہلے کہ میں پھر آؤں اس پوائنٹ کے اوپر, میں اس پوائنٹ پہ پھر آنا چاہتا ہوں کہ یہ ریفرنس وہاں پہ اندرونی بیرونی ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا, اور اسپیچ رائٹرز اگر مہربانی کر کے اس کو نہ ڈالتے اور کیوں نہ ڈالتے تو بہت اچھا ہوتا. میں اس کے مزید سیلینٹ آسپیکٹس اس اسپیچ کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں, کیونکہ 15 منٹ کی اسپیچ میں سے صرف 1.25 منٹ وہ ریفرنس ہے جس کے اوپر 99.99% ڈیبیٹ ہوئی ہے, اور جو باقی 14 منٹ کی تقریر ہے اس کے پوائنٹس جو ہیں وہ اگنور ہو گئے. وہ 14 منٹ کے پوائنٹس جو ہیں وہ ہیں کیا, میں نے بہت سے اپنے سامنے لکھ کے رکھے ہوئے ہیں. پہلی بات اس میں آف کورس طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. جو یہ تقریر شروع ہوتی ہے اس میں جو فرینڈلی کنٹریز کے گریجویٹس ہیں ان کا ذکر ہے, ان کی تعریف ہے, ان کو ایکنالج کیا جاتا ہے. اس میں 5 کنٹریز کے گریجویٹس وہاں پہ موجود ہیں, پیلسٹائن, عراق, بحرین, قطر اینڈ ساؤتھ ایشین کنٹری شری لنکا, ان کا ذکر ہے. دوسرا اس کے اندر جو امپورٹنٹ ذکر ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر کی جو جدوجہد ہے کشمیری لوگوں کی, اس کے لیے ہم اس کی مورل سپورٹ, پولیٹیکل سپورٹ, ڈپلومیٹک سپورٹ, پولیٹیکل سپورٹ جو ہے وہ ہم جاری رکھیں گے. اور اقوام عالم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک اس کا ایک حل نہیں نکلتا یہ ایک چیز سلگتی رہے گی, اور یہاں پر ایک سسٹینیبل پیس جو ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر مشکل ہوگا. یہ ایک الوزل ورڈ انہوں نے اس تقریر کے اندر استعمال کیا گیا. مائنڈ میں رکھیں کہ تقریر ان کی ٹیم نے لکھی ہے. دوسرا اس میں بڑا پازیٹیو ریفرنس افغانستان کا ہے, جہاں اس تقریر نے یہ افرم کیا کہ افغانستان کے اندر کی جو پیس اور سٹیبلٹی ہے وہ پاکستان کی پیس اور سٹیبلٹی سے لنک ہے, اور ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر سٹیبلٹی ہونی چاہیے, پیس ہونی چاہیے, بیکاز ہمارا اپنا امن جو ہے اس کا دار و مدار افغانستان کے امن کے اوپر ہے, اس کے ڈائنامکس کے اوپر ہے. پھر اس میں تیسرا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو گلوبل پاور بلاکس ہیں, جو بڑی طاقتوں کے بلاکس ہوتے ہیں, پاکستان سب کے ساتھ بہتر تعلقات رکھنا چاہتا ہے, اس خطے میں بھی اپنے نیبرز کے ساتھ بہتر تعلقات رکھنا چاہتا ہے, لیکن پاکستان کسی پاور بلاک کا حصہ نہیں بنے گا. یہ اس کی مین سیلینٹ فیچرز ہیں اس تقریر کے, جن کو جب ہم اس کا کرٹیکل انالیسس کرتے ہیں تو ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 13 سے 14 منٹ تو یہی باتیں وہاں پہ ہوں گی. اب آ جاتے ہیں اس 1.5 منٹ جس نے 99% ڈیبیٹ کو جنریٹ کیا ہے. اس کا بہت حد تک تعلق اس میڈیا پروپیگنڈا سے ہے. یہ جو سرٹیفائڈ ڈیفنس اینالسٹ والے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے اور ISPR نے, جس کی میں نے کئی دفعہ تنقید کی ہے کہ یہ جو سرٹیفائڈ اینالسٹ ہیں انہیں ختم کر دینا چاہیے. یہ سرٹیفائڈ اینالسٹ عوام میں GHQ کے درمیان, آرم فورسز آف پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کے درمیان اور انٹیلیجنسیا کے درمیان بہت زیادہ بدگمانی پیدا کرتے ہیں. یہ بذات خود رسپانسبل ہیں اس ویج کو پیدا کرنے کے لیے جس ویج کی طرف یہ تقریر جو ہے وہ اشارہ کرتی ہے. یہ جو سرٹیفائڈ اینالسٹ ہیں, ڈیفنس اینالسٹ ہیں, جو بالکل سرٹیفائڈ ہیں, اور ایک طرح سے کہنے میں یہ ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں, یہ کچھ سول لوگ اس کے اندر ہیں, مختلف انسٹیٹیوٹس کو جو لوگ ہیڈ کرتے ہیں, لیکن ان کی تمام تر جو شناخت ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور آرم فورسز آف پاکستان کے ساتھ اس طرح سے ہو گئی ہے, یہ اتنے نتھی ہو چکے ہیں کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے ہاف انٹیلیجنٹ جو ان کو کسی بھی طرح سے انڈیپینڈنٹ یا آزاد پوائنٹ آف ویو کے طور پر سمجھتا ہے. ان کو یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ دے رہے ہیں, یہ اپنی ڈکٹیشن کاغذ اسکرپٹ کہیں سے پکڑ کے آئے ہیں اور اس کو بیان کر رہے ہیں. آئے ہیں اسکرپٹ لے کے, کاغذ لے کے آئے ہیں, یہ نہیں ہے ان کے دماغ ہی اس طرح سے وائر ہوئے ہیں, ان کے اندر چپ بھی اس طرح کی فٹ ہوئی ہے کہ اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں. یہ وہ میڈیا اینالسٹ ہیں, یہ ڈیفنس اینالسٹ ہیں جنہوں نے حاشیہ نگاری کی ہے, جنہوں نے کہا ہے کہ یہ تقریر ایک ہسٹورک سپیچ تھی, تاریخی سپیچ تھی. ایک صاحب کو میں سن رہا تھا جو اچھے خاصے پڑھے لکھے, بہت ہی پڑھے لکھے آدمی ہیں, سویلین ہیں, لیکن ملٹری کے اداروں کے ساتھ ان کا بڑا لمبا تعلق ہے گزشتہ 20 برس کا. ان کو کم از کم جب میں نے سنا تو میں حیران پریشان رہ گیا. انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس سے پہلے ہر ملٹری چیف کی جو PMA کی سپیچ ہے وہ میں نے سنی ہے, لیکن اس تقریر میں جو کچھ تھا وہ کبھی پہلے سننے میں آیا ہی نہیں. اور یہ تقریر جو ہے وہ فار آل پریکٹیکل پرپسز ایک تاریخی ہسٹورک سپیچ تھی. پاتھ بریکنگ جو ہے اس میں آرمی چیف نے کر دی ہے, حالانکہ تقریر لکھی ہے پتہ نہیں 5-6 لوگوں نے بیٹھ کے, اور لیکن یہ ہسٹورک سپیچ تھی. اب اور اس طرح ہی کی باقی جو ہے نا زمین و آسمان کی جو ہے کلابازیاں لوگوں نے یہاں پہ لگائیں اس تقریر کی تعریف کرنے میں, اور اس کو ایسا کہا کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. اب تاریخی کسے کہا جاتا ہے؟ تاریخی اسے کہا جاتا ہے جس کی اس سے پہلے نظیر نہ ملتی ہو, جہاں پر ایک پاتھ بریکنگ ہو, نئی تاریخ رقم ہو جائے, ایک ایسی چیز ہو جائے یا کہہ دی جائے یا کر دی جائے جس سے انسانی تاریخ یا اس ملک کی تاریخ یا خطے کی تاریخ جو ہے وہ بدل دی جائے. اس تقریر میں ایسی کون سی چیز ہے, انلیس کہ ہم یہ کہیں
کہ اس سے پہلے کسی آرمی، اور ہمیں ٹھیک طرح سے نہیں پتا بیکاز ہمیں پھر سارے ٹرانسکرپٹ پڑھنے پڑیں گے اور ٹرانسکرپٹ خاصے لمبے ہوتے ہیں، پھر ہمیں سارے ٹرانسکرپٹ ساری تقریریں سن کے یہ ڈٹرمن کرنا پڑے گا کہ اس تقریر کے اندر، کیونکہ اس میں جو ریفرنسز افغانستان کا ہے، اس میں جو ریفرنس کشمیر کا ہے، اس میں جو تھینک یو کیا گیا ہے فورن گریجویٹس کا، اس میں جو اور آرمی کی ڈسپلن، کمپٹنس، عزم، ڈٹرمنیشن اور کیپیسٹی کی بات کی گئی ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ ہر جو تقریر یہاں پہ ہوئی ہے اور اس طرح سے بہت سی تقریریں ہوتی ہیں وہاں پر اسی قسم کی ایڈیم یا فریزولوجی استعمال ہوتی ہے۔ یا اس سے پہلے کسی آرمی چیف نے یہ نہیں کہا کہ قوت کا، طاقت کا تمام سرچشمہ پاکستان کے عوام ہے، یا کسی آرمی چیف نے یہ نہیں کہا کہ آرم فورسز آف پاکستان، آئین پاکستان، کانسٹیٹیوشن، رول آف لا اور وطن کی محبت کے ساتھ کھڑی ہیں۔ اگر تو رول آف لا، کانسٹیٹیوشنلزم عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، یہ بات کسی آرمی چیف نے پہلے نہیں کی، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے ہسٹورک اسپیچ ہے، بٹ وی ناٹ شیور کہ کبھی ایسی نہیں، مجھے تو شک ہے کہ ایسی باتیں اس سے پہلے بھی ہوئی ہوں گی۔ اب ہسٹورک کیا ہوتا ہے؟ ہسٹورک اس قسم کی اسپیچ ہوتی ہے جب 1940 کے اندر برطانیہ کو جرمنی کے خلاف دوسری جنگ عظیم کے شروع میں شکست کا سامنا تھا، جب پولینڈ کے اندر فرانس، جب پولینڈ کو بچاتے بچاتے اس کے بعد جو ہے فرانس جو ہے وہ بھی نیچے تقریباً جو فرانس کو بھی شکست ہو گئی تھی، پولینڈ میں انگلش اینڈ فرینچ دونوں نے جا کے لڑا اور ان کو بھی شکست ہو چکی تھی۔ اس وقت پہ ونسٹن چرچل نے جو تقریریں کی، پہلی، دوسری، تیسری تقریریں، جس میں کہا کہ برطانیہ کھڑا ہے، خاص کر کے جو پہلی تقریر ان کی ہے غالباً 1939 کی یا 1940 کی تقریر ہے، مجھے ایگزیکٹ مہینہ یاد نہیں ہے، جس میں ایک ڈوم اینڈ گلوم سچویشن تھی برطانیہ کے اندر۔ اس وقت کا جو کنگ ہے وہ کہہ چکا تھا کہ ہمیں صلح کر لینی چاہیے۔ برطانیہ کا جو پچھلا پرائم منسٹر نیول چیمبرلین تھا، اس کی کیبنٹ جو ہے اس کے اوپر اپیسمنٹ کا الزام تھا، جب ونسٹن چرچل نے کھڑا ہو کے کہا کہ برٹن جو ہے وہ لڑے گا اور ہم سرنڈر نہیں کریں گے، برٹن از گوئنگ ٹو فائٹ، وہ ایک ہسٹورک اسپیچ تھی۔ یا ابراہم لنکن نے 1861 کے اندر جب نارتھ اور ساؤتھ کی ڈیوائڈ تھی سلیوری کے ایشو کے اوپر، تو امریکن ویلیوز کو اسرٹ کیا اور پھر سلیوری کے اوپر، سلیوری کو ختم کرنے کے لیے، غلامی کو ختم کرنے کے لیے ایک جنگ ہوئی نارتھ اور ساؤتھ کی، جس میں 250,000 امریکنز کی ڈیتھ ہوئی۔ اس وقت امریکہ کی آبادی چند ملین کی تھی، تو اس کی بہت بڑی آبادی ڈیسیمیٹ ہو گئی۔ تو وہ ایک ہسٹورک مومنٹ تھا اور ہسٹورک اسپیچ تھی۔ اس طرح بہت سی ہسٹورک اسپیچز آپ کہہ سکتے ہیں۔ قائد اعظم نے جو اسپیچ کی بڑی ہسٹورک تھی۔ نہرو نے جو تقریر کی 15 اگست کو 1947 میں، وہ بڑی ہسٹورک ہو سکتی ہے۔ اس پوائنٹ آف ویو پہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہسٹورک تو سمجھ نہیں آتا کیا چیز تھی۔ تو یہ جو سارے سرٹیفائڈ ڈیفینس اینالسٹ ہیں اور جو سارے جی حضوری ہیں، جو درباری اینالسٹ پائے جاتے ہیں میڈیا کے اندر، یہ وہ بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں، یہ وہ ویج ڈیرائیو کرتے ہیں بٹوین دی آرم فورسز آف پاکستان اینڈ دا پیپل آف پاکستان۔ ان ساروں کو فائر کر دینا چاہیے۔ یہ جو سرٹیفائڈ اینالسٹ ہیں، کچھ چند سال پہلے اس کے اندر بڑی شدت آ گئی جب ایک ریٹائرڈ جنرل صاحب جو خود ٹیلی ویژن چینلز پہ آتے ہیں، بڑے مقبول ہیں، اچھے آدمی ہیں، انہوں نے کسی غصے کے اندر، کیونکہ کسی جونیئر آفیسر کے ساتھ ان کی تہس پٹیس ہو گئی، جھڑپ ہو گئی ٹیلی ویژن کے اندر، اور انہوں نے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل غفور جب ہوتے تھے، ان کو یہ کہا کہ جناب آپ ہر آفیسر کو یہاں ٹیلی ویژن چینلز کو روکیں، یہ ہر ایک کو لے لیتے ہیں اور ایک سرٹیفائڈ لسٹ اس کی ایشو کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گن تھا۔ میں نے اس وقت بھی اس پہ پروٹیسٹ کیا تھا جتنا میں پولائٹلی کر سکتا تھا، اور سنس دین میں نے کئی دفعہ اس کی طرف اشارہ کیا۔ ٹریڈ کے اندر جو ٹریڈ پالیسی ہوتی ہے وہاں پر دو قسم کے کانسیپٹ ہیں، ایک پازیٹیو لسٹ ہوتی ہے، ایک نیگیٹو لسٹ ہوتی ہے۔ نیگیٹو لسٹ ہوتی ہے جب وہ کہتے ہیں کہ آؤٹ آف دی 10,000 اور 20,000 جو پوٹینشیل ٹریڈنگ آئٹمز ہیں، اس میں سے یہ 100، 140، 150 یا 250 آئٹمز جو ہیں، یہ ہم ہندوستان سے یا کسی اور ملک سے امپورٹ نہیں کریں گے، یہ ہماری نیگیٹو لسٹ کے اوپر ہے۔ ایک پازیٹیو لسٹ ہوتی ہے جہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ آؤٹ آف دی 20,000 آئٹمز ہم یہ 10,000 آئٹمز یا 500 آئٹمز یا 15,000 آئٹم تو امپورٹ کریں گے، اور باقی کوئی بھی چیز جو ہے ہم امپورٹ نہیں کریں گے۔ پازیٹیو جو لسٹ ہوتی ہیں وہ اصل میں نیگیٹو ہوتی ہیں، وہ ایک نیگیٹو مینٹالٹی کو، ریسٹرکٹڈ مائنڈ سیٹ کو شو کرتی ہیں۔ نیگیٹو لسٹ جو ہوتی ہے، اگر جی ایچ کیو کو، آئی ایس پی آر کو اعتراض ہو کہ کچھ اشخاص جو ہیں ان کی ہمیں بات پسند نہیں ہے، محیط پیرزادہ بہت غلط باتیں کرتے ہیں، محیط پیرزادہ کو آپ نیگیٹو لسٹ میں ڈال دیں۔ لیکن پازیٹیو لسٹ جب آپ ایشو کر دیتے ہیں، جیسا کہ یہاں سے آئی ایس پی آر سے جنرل غفور نے اس وقت کر دی، وہ چلے گئے، اس کے بعد بابر تھے، انہوں نے بھی اس کو کنٹینیو رکھا، اب تیسرے ڈی جی آئی ایس پی آر آ گئے ہیں، وہ بھی اس کو کنٹینیو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لسٹ کو ختم کر دیں خدارا، اس میں ایک اوپن کر دیں، اگر آپ کو کوئی 2، 4، 5، 6 لوگوں کے اوپر اعتراض ہے، ان کی ایک نیگیٹو لسٹ جو ہے وہ ٹیلی ویژن چینلز کو دے دیں، اور آرم فورسز آف پاکستان سے بے تحاشا آفیسر، انتہائی پڑھے لکھے، کیپیبل جنرلز، میجر جنرلز، بریگیڈیئرز اینڈ کرنلز ریٹائر ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ
بعد میں کوئی پی ایچ ڈی کر لیتا ہے, کوئی ماسٹرز کر لیتا ہے, کوئی این ڈی یو سے کرتا ہے, کوئی باہر سے جا کے کرتا ہے, کچھ نے کتابیں لکھی ہیں, کچھ کالمنسٹ ہیں. ان سب کو انڈیپینڈنٹ رائٹ دیں تاکہ ٹیلی ویژن چینل یہ سلیکٹ کر سکیں کہ کون ان کو لگتا ہے کہ مناسب اور انٹرسٹنگ کامنٹ کر سکتا ہے, تاکہ وہ ان کو وہاں پہ لیں. یہ کریں گے تو بہت بڑا اس میں بڑی بہتری آ جائے گی سسٹم کے اندر. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کامنٹس تھے کہ اندرونی عناصر ویج ڈیرائیو کر رہے ہیں افواج پاکستان لوگوں کے درمیان میں, یہ اگر نہ ہوتے اسپیچ رائٹرز کی طرف سے اسپیچ میں, تو یہ اسپیچ ایک دم ایکسلنٹ اسپیچ ہوتی. یہ کامنٹس ڈالنے سے انہوں نے بڑی بدگمانی پیدا کی, اور اگر وہ سوشل میڈیا پہ اس کا رد عمل اور ریاکشن دیکھیں تو ان کو اب تک اس ریاکشن سے ان کو سیکھنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ان کو یہ وہ کہیں کہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں پاکستانی غلط ہیں جو ٹویٹر کے اوپر یا سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں. یہ جو ٹیم جس نے یہ اسپیچ لکھی تھی, اس کو ریویو کرنا چاہیے کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی. موجودہ جو پاکستان کے اندر سیاسی فضا ہے اس کے اندر اس تقریر کے اندر یہ جملہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہاں سے یہ میسج دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ لاکھوں پاکستانی جو سوچتے ہیں یا جس طرح سے ریئیکٹ کر رہے ہیں وہ غلط ہے. اصل چیز کیا ہے کہ جو فارمر آرمی چیف ہیں جنرل باجوہ جو ہیں, جنرل باجوہ نے کچھ ایسے بلنڈرز اور مسٹیکس کیے جس کے نتیجے میں پاکستان کے لوگوں کے درمیان اور آرم فورسز کے درمیان میں ایک بدگمانی کا بہت بڑی بدگمانی پیدا ہوئی, جو ابھی تک کنٹینیو کر رہی ہے. اب پالیسی ایڈجسٹمنٹس اینڈ ایگزیکٹو ڈیسیژنز چاہیے اس بدگمانی کو کم کرنے کے لیے, اور وہ اصل چیز ہے جس کی ضرورت ہے, rather than lecturing the people. Now move to the point جہاں عمران خان اور شاہ محمود قریشی یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی ٹاکس کو کنٹینیو کریں گے, اور پرویز الہی کے اوپر جو حملہ ہوا ہے یہ ٹاکس کو ڈیریل کرنے کی کوشش ہے, we're not going to fall into that trap. اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرویز الہی کے اوپر جو حملہ ہوا آدھی رات کے قریب جا کے, اور جبکہ ان کو بیل بھی ہو گئی تھی, یہ حملہ کیا کس نے؟ بیکاز احساس ڈار صاحب نے کیٹیگوریکلی طور پر شاہ محمود قریشی کو کہا ہے کہ اس کا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور پہلی دفعہ ہوا ہے کہ بہت زیادہ پی ایم ایل این اور پی 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 کے لیڈرز جو ہیں انہوں نے پرویز الہی کے گھر پہ ہونے والے حملے کو کھل کے کنڈیم کیا. یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے کہ وہ کنڈیم کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو اس سے ڈیلنگ کر رہے ہیں. تو پھر یہ حملہ آرکیسٹریٹ کس نے کیا ہے؟ بیکاز یہ گجرانوالہ کا جو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ACE ہے وہ لاہور کی پولیس سے آ کے مل کے کرتی ہے, تو کون ان کو کنٹرول کر رہا تھا؟ اب اس میں ظاہر ہے کہ جب بھی پولیس والوں سے ایسی چیز پوچھی جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا جو ایسی چیزیں کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تھرڈ سینٹر آف پاور ایگزسٹ کرتا ہے ادر دین دا PDM گورنمنٹ ان دا سینٹر, جس نے یہ کاروائی کی ہے. یہ عام تاثر ہے, اور یہی چیز ہے جس کو کہ PTI عمران خان, شاہ محمود قریشی, فواد چودھری بلیو کرتے ہیں, اور اس کے اوپر وہ رد عمل کر رہے ہیں. تاہم اس کے اوپر کچھ مائنورٹی پوائنٹ آف ویو ہیں. ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ پرویز الہی صاحب کے گھر کے اوپر جو حملہ ہوا ہے یہ ایک ٹیمپلیٹ اور ماڈل سیٹ کیا گیا ہے. منیزہ جہانگیر صاحبہ جو پاکستان کی ایک پرومیننٹ ٹیلی ویژن اینکر پرسن ہے, اسما جہانگیر صاحبہ کی وہ صاحبزادی ہیں مرحومہ کی, انہوں نے اس حوالے سے ٹویٹ کیے ہیں کہ یہ ایک ٹیمپلیٹ اور ماڈل ہے اور اگلا حملہ عمران خان کی ریزیڈنس زمان پاک پہ ہو سکتا ہے. جب میں نے منیزہ کی ٹویٹ دیکھے تو مجھے احساس ہوا کہ کیسے عمران خان صاحب نے اپنی ہیوملٹی سے اور اپنی بہت سی پچھلی غلطیوں کا اعتراف کر کے اور تحریک انصاف نے اعتراف کر کے منیزہ جہانگیر کے اندر بھی ایک سافٹ کارنر پیدا کیا ہے, جو بہت بڑی کرٹک رہی ہے تحریک انصاف اور عمران خان کی. لیکن اب ان کے ٹویٹس کے اندر آپ کو ایک ڈفرینٹ قسم کی پولیٹیکل پرسپیکٹو اور سمپتھی نظر آتی ہے. اس سے میں پروسیس آف ہیلنگ سمجھتا ہوں پاکستانی پالیٹکس کا, اور یہ ایک پازیٹیو ٹرینڈ ہے. موونگ فارورڈ ایک تھرڈ پوائنٹ آف ویو بھی ہے کہ شاید یہ حملہ کوئی فرینڈلی عناصر نے کروایا ہو جو چاہتے ہیں کہ, یہ بڑا چھوٹا سا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ پرویز الہی صاحب کی چونکہ کوئی پروفائل اور پریزنس نظر نہیں آئی جب زمان پاک پہ حملہ ہوا ہے, تو کہ ایسے موقع پہ جب پاکستانی پالیٹکس انگڑائیاں لے رہی ہے ایک اور ڈائریکشن میں جانے کے لیے, تو پرویز الہی صاحب کو کسی نے مقبول بنانے کی کوشش کی ہے. بٹ دیٹس بیسکلی اے کانسپریسی تھیوری, اس کی ہم زیادہ کچھ اس کے حوالے سے کہہ نہیں سکتے, اور اس کی حقیقت بھی کھل جائے گی. اب ہم آتے ہیں اس چیز کے اوپر جو عمران خان صاحب نے بڑی سختی سے کہا ہے کہ PDM کی جماعتوں کو اگر اسمبلی توڑنی ہے تو بجٹ پیش کرنے سے پہلے ان کو اسمبلی توڑنی چاہیے, یعنی مئی میں اسمبلی توڑیں یا بجٹ پیش نہ کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے الیکشن کروانے ہیں تو پھر بجٹ کیوں پیش کرنا چاہتے ہیں؟ پوائنٹ ان کا بڑا لاجیکل ہے. اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے. مئی 2018 میں, جولائی 2018 کے الیکشن سے پہلے شاہد خاقان عباسی اور ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کی انٹرم جو اس وقت کی گورنمنٹ تھی نواز شریف صاحب کے ہٹ جانے کے بعد, اس نے ایک بجٹ دیا بڑا لوز قسم کا, جس میں سارے ٹیکسز جو تھے وہ ختم کر دیے گئے, ٹیکس کی شرح بڑی کم کر دی, کارپوریشنز کے اوپر بھی, لوگوں پہ بھی. اور اس کے نتیجے میں جب حکومت بعد میں جولائی کے انتخابات کے نتیجے میں جب 18-20 اگست 2018 کو PTI نے حکومت بنائی, تو ان کو وہ جو بہت کم ٹیکس کی شرح تھی اس کی وجہ سے ریونیو فال کر چکا تھا اور ان کو نئے سرے سے چیزوں کو ریوائز کرنا پڑا تھا. تو ابھی عمران خان یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سیریس ہیں حکومت اور اسمبلی ڈیزالو کرنے میں, تو پہلے جو ہے
بجٹ کیوں دیتے ہیں اسمبلیاں توڑیں. یہ ویسے اسمبلیاں توڑتے ہیں نہیں توڑتے یہ کوئی ڈن ڈیل نہیں ہے. اس کے حوالے سے بہت زیادہ غیر یقینی کی صورتحال ہے, اور یہ صورتحال کلیئر ہوگی جا کے ٹیوزڈے کے دن ہمیں کوئی بہتر سچویشن پتہ چلے گی, منگل کی جب ان کی ٹاکس ہوتی ہیں. ابھی اتنا ہی, لیٹس سی پھر کیا ہوتا ہے.